हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। एक तरफ पाकिस्तान की तारीफ और दूसरी तरफ सफरी पाबंदियाँ। पाक यूएस रिलेशंस किस जानिब जा रहे हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 45% इजाफा और टीटीपी सबसे ख़तरनाक तंजीम करार। गवर्नमेंट मुतमईन नज़र आ रही है। पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑल दिस इन ज़ोमिन टुडे। सबसे पहले टच करते हैं पाक यूएस रिलेशंस को। इस हफ्ते में इस हवाले से बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई और हर जगह डिस्कस हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले एड्रेस में काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को दिया और इस ताउन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन टेमी ब्रोस, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और यूएस दोनों मुल्कों का मुश्तरका मफाद है। यानी काउंटर टेररिज्म को लेके उन्होंने कहा कि डायरेक्शन पाकिस्तान की और यूएस की और इंटरेस्ट सेम है। अफ़गान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी शो करती है कि पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म में यूएस की कोऑपरेशन इंतहाई ज़रूरी है, बिकॉज़ ये थ्रेट इतनी बड़ी है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान इससे अकेला नहीं लड़ सकता। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप के ये कहने के बाद यूएस के जो कौमी सलामती के मशीर हैं माइकल वॉल्स, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। उसके बाद पेंटागन के हेड पीट हेग्सेथ, उन्होंने भी इस चीज़ को री एंडोर्स किया और पाकिस्तान के ताउन को सराहा। ये सब कुछ ये जाहिर करता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या पेंटागन हो और या आप उसको अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो इस मामले में सेम पेज पे हैं। स्पेशली एक ऐसे वक्त में जब स्पेशली यूएस जो ट्रीटमेंट दे रहा है अपने एलाइज को, प्रेसिडेंट ट्रंप इन पर्टिकुलर, चाहे यूरोपियन यूनियन के लोग हों, कनाडा हो, ग्रीनलैंड हो, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ उनका बिहेवियर हो, ट्रंप की एग्रेसिव अप्रोच से तकरीबन सभी परेशान हैं और सबकी नज़रें उनकी तरफ हैं कि पता नहीं कब वो किस मुल्क के हवाले से क्या पॉलिसी बयान दे दें। कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान का अच्छे अंदाज में जिक्र करना किसी हद तक ये जाहिर करता है कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हो, पेंटागन हो या ट्रंप इंतज़ामिया हो, काउंटर टेररिज्म को लेके वो सीरियस भी हैं और इस थ्रेट पे पाकिस्तान के किरदार को पॉजिटिवली देखते हैं। बट द बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम पाकिस्तानी शहरियों पर सफरी पाबंदियाँ भी लग रही हैं। इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज़ मज़ीद बढ़ाए जा रहे हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा उस तरफ टिल्ट है फॉर द ऑब्वियस रीज़न यूएस का। इसके अलावा चाइना को काउंटर करना क्योंकि ट्रंप के एजेंडा में टॉप पे है, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को बहुत केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसमें हम अपने एलाइज़ को भी नाराज़ ना करें, अपने एलाइज़ को साथ लेके चल सकें, अपने इंटरेस्ट को वॉच कर सकें और यूएस के साथ अपने रिलेशंस को सिक्योर भी करें और इम्प्रूव भी करें। ये कैसे पॉसिबल होगा? हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएस सरदार मसूद खान, उनसे बात करते हैं। एम्बेसडर मसूद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको पता है जब से कांग्रेस में अपने फ़र्स्ट खिताब में पाकिस्तान का एक दफ़ा ज़िक्र आया है, तब से कोई और डिबेट हो ही नहीं रही सिवाय इसके। एक तो मैं इस पे आपकी इवैल्यूएशन, आपकी टेक लेना चाहूँगी, आप इसे कैसे देखते हैं? बट एट द सेम टाइम इसका जो एक और एंगल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई मौका जाने नहीं देते कि वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें। सो इट्स एक्चुअली अ डिग ऑन हिम एज वेल कि उनके टाइम में जो बड़ी एक केओटिक इवैक्यूएशन हुई फ्रॉम अफ़गानिस्तान, हम उसको भी अब कोर्स करेक्शन कर रहे हैं कि जो हमारे 13 यूएस सिटीजन्स मारे गए थे, हमने उस दहशतगर्द को भी यहाँ बुलवा लिया है और अब वो जस्टिस का सामना करेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? आपने दोनों बातें दुरुस्त कही हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी कि कांग्रेस ने और फिर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान ने भी जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अहम और कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी के नताइज भुगत रहा है। तो इस पस मंज़र में जब पाकिस्तान ने ISIS-K के एक ऑपरेटिव को अमेरिका के हवाले किया है, उनका इजहार तशक्कुर ख़ास तौर से सदर की तरफ से आना और फिर हमारी दोनों तरफ की एजेंसीज़ के राब्ते, ये अहम हैं। और दूसरा ये कि जो आपने ये कहा कि जो ही इनख़ला हुआ था 2021 में अमेरिकी अफवाज का, सदर ट्रंप ने तनकीद शुरू कर दी थी क्योंकि वो समझते कि ये बॉस्ट ऑपरेशन है, इसमें पूरी एहतियात नहीं की गई, सियासी अमल को
اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا، تو ان کی تنقید شدید رہی ہے۔ ان کی تنقید دو حوالوں سے رہی ہے کہ ایک تو جو ہے جو اس کے مقاصد تھے، جو ٹرانزیشن کے مقاصد پورے نہیں ہوئے، اور دوسرے یہ کہ اس میں امریکی مارے گئے ہیں، اور ایک اور جو اس سے جڑا ہوا ان کا جو کرٹیسزم ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ 85 ارب ڈالر کا، 80 سے 85 ارب ڈالر کا اسلحہ اور بارود جو ہے امریکی پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ یہ جو اسٹیٹسٹک ہے یہ غلط ہے۔ بعد میں جو ہے ہم نے بھی دفتر خارجہ سے پتہ کیا، جو امریکہ کا دفتر خارجہ ہے، اور اس کے بعد اور ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ 7.5 ارب ڈالر کا ہے۔ تو ان کی تنقید جاری رہی ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اصل میں جو یہ دوحہ ایکارڈز ہیں، یا جس کی وجہ سے یہ جو ہے افغانستان میں تبدیلی آئی، اس کے محرک خود صدر ٹرمپ تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ وہ منتخب ہونا چاہتے تھے، منتخب بھی نہیں ہوئے، اور اسے اس نہج پہ نہیں لے جا سکے جس پہ وہ لے جانا چاہتے تھے۔ تو ناؤ از اے ٹائم کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو وہیں سے دوبارہ سلسلے کو اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جو ان کا فرسٹ ایڈریس تھا اوتھ ٹیکنگ کے بعد، اس میں جو ان کا یہ کہنا تھا امریکہ فرسٹ، یہ تقریباً ساری چیزیں، چاہے وہ اپنے الائز کے ساتھ جو پہلے یورپین الائز تھے، ابھی وہ جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، فورن ایڈ کو لے کے جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، وہ ساری ایک ہی سلسلے کی کڑی، آپ درست کہہ رہے ہیں، لگتا ہے کہ جو وہ پہلے نہیں کر سکے وہ اب کرنا چاہتے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کے فوکس یو ایس کا ایک دفعہ پھر اس ریجن میں آ رہا ہے؟ اور اگر آ رہا ہے تو اوور دا ہورائزن آپریشن کی ہم نے بات تو سنی تھی، وہ ہو نہیں پایا، یہ کیسے ہوگا؟ ہاؤ وڈ دس ورک؟ دیکھیں، ہماری ترجیح اولی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا اس سلسلے میں تعاون بڑھے۔ جو امریکہ کی دلچسپی اور ثانوی ہے، اس وقت وہ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے ہمسایوں سے ان کی جنگ، ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ملک کے اندر ان سے ان کی جنگ، اس کے بعد یورپ میں ایک انتشار ہے ان کے بیانات کی وجہ سے، غیر یقینی کیفیت ہے، تو انہیں اب معلوم نہیں کہ کس طریقے سے اس صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو جذب کیا جائے گا۔ تو ابھی پوری مکمل توجہ پاکستان کی طرف نہیں آئی، لیکن دو ایسے سگنل ہیں، ایک جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ صدر ٹرمپ نے جوائنٹ سیشن آف دا کانگریس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور دوسرا جو تھا وچ از آلسو ایکولی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ یہ فیبروری کے آخر میں انہوں نے $397 ملین کی ایک جو F-16 کی سسٹینمنٹ کے لیے منظوری دی۔ یہ رکا پڑا تھا، اس کو سسٹینمنٹ 2 کہتے ہیں۔ سسٹینمنٹ 1 جو تھا وہ 2022 میں واگزار ہوا تھا، وہ 450 ملین کی ایک رقم تھی۔ یہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ امریکہ کوئی ہماری مدد کرے گا F-16 کے سلسلے میں، بلکہ جو F-16 پہلے سے موجود ہیں ان کی جو فاضل پرزے ہیں یا ان کی مینٹیننس کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ تو یہ دو اچھی بنیادیں ہیں، اس کو آگے لے کے چلیں تو ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ سے بنا سکتے ہیں۔ دس از ایگزیکٹلی مائی نیکسٹ کویسچن کہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، اب اس ونڈو کو یوز کیسے کرنا ہے؟ وائل ہم نے چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم رکھنے ہیں، ہم وہ بھی نہیں ڈیمیج کرنا چاہتے، بٹ ایجنڈا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں ہمیں پتہ ہے انہوں نے کنٹین کرنا ہے چائنا کو، تو کتنی کیئرفلی کرافٹڈ اسٹریٹجی کی ضرورت ہوگی؟ ہاؤ وڈ دس بی پاسبل؟ دو چار پہلو جو ہے اس میں، ہمیں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہماری اگر دلچسپی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ امریکہ کی بھی اتنی دلچسپی ہوگی۔ اصل میں امریکہ کو ہمیں منوانا پڑے گا، پس پردہ جو بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے مفاد میں ہے، کیونکہ امریکہ 2021 میں گیا، یہاں سے فوجیں نکالی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا، اور اس کی وجہ سے یہاں ایک بحران ہے۔ پاکستان تو خود ہر روز دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، Absolutely. اور وہ بھی جو تحریک طالبان پاکستان ہو یا داعش ہو، وہ سارے کے سارے امریکی اسلحہ استعمال کرتے ہیں جو انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ امریکیوں کو قائل کیا جائے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے ایک خطرہ نہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرا مطلب ہے جو امریکہ خود ہے یا یورپ ہے یا ان کے دوسرے حلیف جو ہیں، ان کے لیے بھی خطرہ ہے، اور پورے خطے کو اس سے خطرہ ہے، کیونکہ دہشت Absolutely. گردی جو عروج پہ ہے۔ دوسرا پہلو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے صدر ٹرمپ کا اپنے حلیفوں کے ساتھ
رویہ بڑا سخت رہا ہے، لیکن جو حریف ہیں ان کے ساتھ نرم رہا ہے، بلکہ صدر پوٹن کے ساتھ وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں، روس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ چین کے ساتھ ان کے تعلقات کس طرف بڑھیں گے۔ یعنی شروع کی جو انہوں نے والیز فائر کرنی تھی وہ تو کر دی ہیں، اور ٹیرف عائد کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے تائیوان کے سلسلے میں ان کی ایک پالیسی ہے، مشرقی ایشیا کے سلسلے میں جو ایشیا، صرف مشرقی ایشیا نہیں بلکہ ایشیا پیسیفک کے سلسلے میں امریکہ کی کچھ ترجیحات ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ چین اور امریکہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا جنگی تصادم نہیں کرنا، کیونکہ وہ دونوں ملکوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، خود امریکہ کو کا احساس۔ تو اس لیے دیکھیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ جہاں تک پاکستان کے تعلقات امریکہ اور چین کے ساتھ، تو امریکہ کے ساتھ ہمیں کوئی نئی جہت تلاش کرنی چاہیے تاکہ یہ جو ہمارے تعلقات کی ایک بنیاد بنی ہوئی ہے بالکل ہی خراب نہ ہو جائے اور سبوتاژ نہ ہو جائے، اور چین کے ساتھ ہمارے جو روایتی تعلقات ہیں ان کو مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو واشنگٹن میں آپ کی جو عزت ہے جس کی وجہ سے آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ چین کے بہت قریبی حلیف ہیں۔ آپ نے واشنگٹن کا ذکر کیا، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو لاسٹ لیگ تھی اس میں واشنگٹن میں جتنی جگہوں پہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں وہاں ایک امپریشن یہ پایا جاتا تھا کہ پاکستان تو بالکل ریلیونٹ ہے ہی نہیں، اور واقعی ہم نے دیکھا بھی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سلولی یہاں پہ واپس ٹیررزم آ رہی تھی، دوحہ ایگریمنٹ کے خلاف افغان گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن فوکس بالکل نہیں تھا۔ اب جو سچویشن ہے، اور جس میں کل جو ٹیمی بروس ہیں محکمہ خارجہ کی ترجمان، انہوں نے بھی کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہم پاکستان کے ساتھ سمجھتے ہیں، ہمارا مفاد ایک ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پش آ سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ کچھ نہ کچھ افغان گورنمنٹ کو باؤنڈ کیا جائے کہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ رکیں، دوحہ ایگریمنٹ کی پاسداری کریں، وہاں پر جو سچویشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے، ہاربر کر رہے ہیں وہاں پہ جو سلیپر سیلز اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، ان کو وہ ابینڈن کریں، تب انہیں وہ ایڈ ملے گی؟ کیا کوئی ایسا پش آ سکتا ہے یو ایس کی طرف سے؟ اگر امریکہ افغانستان کو پابند کرے گا تو اپنے مفادات میں کرے گا، پاکستان کی حفاظت کے لیے نہیں کرے گا۔ لیکن پاکستان اور امریکہ کے مفادات مشترک ہیں، لہٰذا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے مکالمے ہوئے تھے، دونوں جو طرفین تھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی تھی، اور کچھ چیزوں کے اوپر فیصلہ تھا، لیکن جو تھریش ہولڈ تھی، دہلیز بہت نیچے تھی۔ اب ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ صدر ٹرمپ کی جو حالیہ بیانات ہیں یا ان کے محکمہ خارجہ کے بیانات ہیں، ان کی وجہ سے دہلیز ذرا اوپر جائے اور بامانی قسم کا ہمارا تعاون ہو سکے، جس میں پاکستان کا وہ ہاتھ بٹا سکے، اور وہ اسلحہ جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگائی جا سکے، اور افغان حکومت کو بھی پابند کیا جائے کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے خلاف۔ تو یہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، لیکن مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو، ایک طرف تو ہماری تعریف ہو رہی ہے، لیٹس پٹ اٹ دس وے، اور دوسری طرف ٹریول بینز کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پچھلے سوال میں آپ نے یہ بھی کہا کہ وہاں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران اور اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ایک طبقہ موجود ہے واشنگٹن میں جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب ریلیونٹ نہیں رہا۔ تو واشنگٹن میں ہمارے دشمنوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر دیکھیں تو وہ لوگ ہیں جو کسی طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شریک تھے، یا ان کو وہ املا لکھائی گئی تھی، پڑھائی گئی تھی، جس میں کوئی پاکستانی دشمنی کے عناصر تھے پچھلی 2 دہائیوں میں، تو وہ رٹے رٹائے جملے دہراتے رہتے تھے۔ اچھا، ان کا روزگار بھی اس کے ساتھ وابستہ تھا کہ وہ تھنک ٹینک ہیں یا کہیں بھی ہیں، تو انہوں نے نئی عبارت سیکھی ہی نہیں۔ دوسری جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے، وہاں جو انڈین امریکنز ہیں ان کا بڑا عروج ہے، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے انتظامیہ میں، کانگریس میں، اس کے بعد فائنینشل سیکٹر میں، اوپینین میکنگ کمیونٹی میں۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے پاکستان کے خلاف جھوٹی شہادتیں دیتے رہتے ہیں، اکساتے رہتے ہیں حکمرانوں کو، اور اب تو ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ خود بھی فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیلنجز کو ہمیں سامنا کرنا ہے وہاں امریکہ میں۔
बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मसूद, थैंक यू सो मच। और मैंने इसलिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम का ये हवाला दिया बिकॉज उस वक्त एम्बेसडर मसूद वहाँ मौजूद थे और मैंने इन्हें कुछ मौक़ों पे ख़ुद विटनेस किया है कैसे ये पाक चाइना रिलेशंस को डिफेंड करते रहे हैं और अमेरिकन कम्युनिटी में पाकिस्तान के लिए किस तरह बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि हम ज़रा इमोशनल लेंस से देखते हैं हर चीज़ को, लेकिन जो स्टेट क्राफ्ट है या जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो बड़ा क्रूड अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, उससे ज़्यादा वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते। सो अगर आज पाकिस्तान की तारीफ़ हुई है तो कल कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड करता है यूएस का इंटरेस्ट क्या है। सिमिलरली हमें भी यही करने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को अपने इंटरेस्ट के लेंस से देखें ताकि उससे हमें फ़ायदा हो। एंड एट द मोमेंट मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक पीस ने जारी की है, पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पे आ गया है और 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में तकरीबन 45% इजाफा हुआ है और टीटीपी सबसे ख़तरनाक तंजीम रही है। सो वी नो आवर एनिमी, हमारा बड़ा फर्म उनके बारे में ओपिनियन है कि हम इनके साथ लड़ते रहेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, उसमें चाहे यूएस हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, ये जंग हमारी है। अगर दूसरी ताकतें अलाइन करती हैं तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगी, हमें भी अपने इंटरेस्ट को ही फॉलो करना है। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक है और जब वापस आएंगे तो कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कैसे पाक यूएस रिलेशंस इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसे डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ूम वंस अगैन। और क्योंकि बात हो रही है पाक यूएस रिलेशंस की तो वी हैव अ हिस्ट्री, और हिस्ट्री भी ऐसी है जो तकरीबन रिपीट होती जा रही है, उसमें कुछ नया नहीं हो रहा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की जो तारीफ़ की है उसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई है। वो ये है कि पीटीआई जो बहुत अरसे से यूएस में लॉबिंग करती नज़र आ रही थी और एक एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रंप इंतज़ामिया आएगी तो वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उसके ऊपर भी कोई एक्शन लेगी, कोई मुदाखलत करेगी जिससे शायद पीटीआई को फ़ायदा हो जाए। लेकिन अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स हमने देखे, हमने किसी शख्स को, किसी एक पार्टी को इन पर्टिकुलर प्रायोरिटी पे नहीं देखा, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग में बानी पीटीआई के हवाले से सवाल भी किया गया, लेकिन जो स्पोक्स पर्सन थी उन्होंने जवाब देने से गुरेज़ किया। हमें मुशर्रफ एरा याद है जिसमें कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब में लिखा है कि कैसे यूएस ने रोल प्ले किया कि किसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ और मुशर्रफ साहब के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, कोई ऐसा पैक्ट हो जाए कि सिचुएशन नॉर्मल हो पाकिस्तान में। लेकिन हालात हर दफ़ा एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते। इन द फर्स्ट प्लेस बैरूनी मुदाखलत से उम्मीद रखना कि वो आपको सर्व करेंगे, ये स्टांस ही गलत है इन माय ओपिनियन। लेकिन एक हकीकत है, हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं वो कुछ ना कुछ आगे जाके ऐसी बात कर दें, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। इसको कैसे रीड कर रहे हैं एनालिस्ट्स, इस पे लंबी बात हो सकती है, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। उनकी टेक लेते हैं इस पे कि वो क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं उस पे ये पाक यूएस रिलेशनशिप्स किसी तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं या नहीं। ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यूएस की एक तरह से वापसी हुई है ऑप्टिक्स में, पाकिस्तान की डिस्कशंस में काउंटर टेररिज्म के रेफरेंस से या जैसे भी हुई है। अदरवाइज़ मुस्तकिल डिफरेंट थिंक टैंक्स, चाहे वो वाशिंगटन में हो या कहीं भी हो, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ नो मोर रेलिवेंट फॉर यूएस। अगर इसको हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करें कि हाउ इट कुड पॉसिबली कर भी सकता है या नहीं कर सकता इम्पैक्ट आर इंटरनल पॉलिटिक्स, कीपिंग इन माइंड कि पीटीआई को तो बहुत उम्मीद थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और उसके बाद कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान के मामलात में इस तरीके से इंटरफेयर करेगी जिसका पीटीआई को फ़ायदा होगा। अब जो सिचुएशन इवॉल्व हुई है, बिकॉज ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, अपने फर्स्ट कांग्रेशनल एड्रेस में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना एंड ऑल दैट, आप किस तरह ट्रांसलेट करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं इस सारी सिचुएशन को? I'll come to the PTI point in domestic, but मैं एक पॉइंट ज़रूर करना चाहता हूँ with regard to कि अमेरिका दोबारा से आया है, and this has been a story between Pakistan and America कि जी अमेरिका यहाँ आता है, उसका जब इंटरेस्ट होता है, और पाकिस्तान has always played the role that America wanted, चाहे वो अयूब खान के ज़माने में हो, सीटो असेंटो के हम मेंबर बने,
اینٹی کمیونزم بلاک کے میجر ممبر بنے, ہم نے ایئر بیس دیا امریکہ کو یہاں, اور اس سے اکنامک ترقی بھی آئی. ظاہر سی بات ہے اس کے اکنامک فوائد بھی ہوتے ہیں, بٹ پولیٹیکلی اور لانگ ٹرم اکنامک کانسیکوینسز خراب ہی تھے. اسی طرح سے ضیاء الحق کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے سوویٹ آکوپیشن کے بعد ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے, اینڈ اگین آفٹر 9/11. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ سوویٹ ٹروپس واپس چلے گئے تھے تو امریکہ لیفٹ اس ہائی اینڈ ڈرائی, اور ہمارا ہمیشہ سے یہ کمپلین رہی تھی کہ امریکہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں. سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امریکہ دوبارہ آئے فار دیئر اون ریزن. دس ہیز بین دا اسٹوری. اور میری نظر میں امریکہ کا تھینک یو کرنا, اور جس طرح سے میں ابھی ڈومیسٹک پولیٹکس پر نہیں آئے, جس طرح سے ریاکشن ہمارا آتا ہے ہمیشہ سے 9/11 کے بعد بھی ہوا تھا. آپ کو یاد ہے کہ بڑے بڑے ایسے ٹیررسٹ ہوتے تھے جس کا اعلان کئی دفعہ پریزیڈنٹ بش کرتے تھے اوول آفس میں بیٹھ کے, یا ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا CIA چیف جو بھی کرتے تھے کہ جی اتنا بڑا ٹیررسٹ ہم نے پکڑ لیا اور یہ تھینک یو پاکستان اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ہم بلکہ مشرف صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے بہت سے پکڑوائے, اس سے پیسے اس سے ملتے تھے ہمیں. اور پھر ان کا جو گوانتانامو بے میں حال ہوا ان سب کا, اور افغانستان میں اٹ سیلف جس طرح سے رکھے گئے اور بغیر ٹرائل کے بغیر کسی چیز کے. اینی ویز پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل دیٹ ناٹ ٹو پلے امیریکاز گیم اگین فار دا بینیفٹ آف ہر رولرز. یہ میرا ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ ضیاء الحق نے بھی اس لیے کیا تھا, مشرف نے بھی اس لیے کیا تھا, بیکاز دے ور انٹرنیشنل آؤٹ کاسٹ ٹل دیٹ مومنٹ ہیپنڈ, دوز اسپیسیفک مومنٹس ہیپنڈ. سو ہم اس خوشنودی میں پاکستان کے جو مسائل ہیں, اور خاص طور پر جو آلریڈی ہمارے چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ, طالبان افغانستان کے ساتھ, اور ہمیں کمپلین ہے. اب ہم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ جو اکوپمنٹ ہے جو امریکنز چھوڑ کے ان کو جانا پڑا تھا, وہ پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے اور ہے پاکستان کا انٹرسٹ. اگر وہ امریکہ کی گیم ہم کھیلیں گے مل کے تو پھر انٹرسٹ الائن کر رہے ہیں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین یو آر رائٹ کہ اگر انٹرسٹ الائن کر رہے ہیں تو بالکل ہی ان کی ہونی چاہیے. دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ. اگر وہ اتنے ہی ہمارے شکر گزار ہیں تو پھر ہمیں بھی جواب میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بٹ انٹرنل پالیٹکس کی طرف تھوڑا آ جائیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس پر میرا خیال ہے کہ پالیٹکس از اباؤٹ پرسیپشن. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, ریالٹی تو بعد میں آتی ہے. پرسیپشن ابھی جو ابھر کے سامنے آیا ہے وہ PTI کے لیے ایک دھچکا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو قدم اٹھایا ہے اور پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے ان دی امریکن ایڈمنسٹریشن فرام دا پریزیڈنٹ ہمسیلف, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, سب نے اس کو تھینک یو کیا, اور آگے کوآپریشن کرنے کی بھی ایک بات ہوئی ہے. اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی ہے. سو امریکہ کا اس وقت پاکستان میں کلیئر انٹرسٹ ہے, وچ مینز فار ناؤ پریزیڈنٹ بش یا ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ڈلے گا فار دا ریلیز آف عمران خان اور اینی تھنگ اباؤٹ ہیومن رائٹس, اور جو بھی پاکستان میں جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں جس کی وجہ سے PTI سفر کر رہا ہے. PTI سمجھتا ہے کہ ایک جو ونڈو تھی وہ وہاں امریکہ سے تھی, وہ فار ناؤ ایسا ہی لگتا ہے مجھے کہ وہ ختم ہو گئی ہے. ایک بلٹ اپ ہوا تھا ایکسپیکٹیشن ٹرمپ کی نیچر کی زبیر وجہ سے. صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بلٹ اپ بھی تھوڑا سا آرٹیفیشل تھا؟ بیکاز باہر کے سسٹم میں اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ اے کانگریس مین ڈائسپورا اپروچ کرے, ان کی کانسٹیچوئنسی سے کوئی بھی انہیں اپروچ کرے اور انہیں کوئی مسئلہ ریز کرنے کے لیے کہے اور اس کے لیے لابنگ فارمز بھی یوز کرے, تو اٹ از آل لیجیٹیمیٹ اینڈ ویری نارمل اوور دیئر. اور پھر وہ کانگریس مین باؤنڈ ہوتا ہے اس بات کو ریز کرنے کے لیے کانگریس میں کسی کمیٹی میں یا کہیں بھی. دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. بٹ کانگریشنل لیول پہ کوئی بڑی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ریزولوشن آ گئی ہو, ہم نے کوئی میجر ڈیبیٹس نہیں دیکھی, اسی طرح ہم نے اوول آفس سے اس کا کنیکشن نہیں دیکھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک پرسیپشن تھی جو بلڈ کی گئی اراؤنڈ سرٹن ٹویٹس اینڈ سرٹن لابنگ, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھا؟ نہیں, اس میں کچھ نہیں, میرا خیال ہے کچھ تو اس میں ایکسپیکٹیشن بنتا تھا, اور اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی اور ان کی جو پاسٹ, جس طرح سے ان کے پہلے عمران خان جب اوول آفس گئے تھے ان کی ریلیشن شپ تھی, اور بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیکھیں کانگریشنل لیڈرشپ تو مور اور لیس سیم ہے نا جو نومبر کے الیکشن سے پہلے تھی.
سو اگر تو وہ ان کا پہلے بولنا وائل بائیڈن واز دا پریزیڈنٹ تو وہ کیوں نہیں ایکسپیکٹیشن کریٹ کر رہا تھا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کنگریشنل ایک ریزولوشن آئی تھی 360 کوئی ممبرز نے سائن کیے تھے پاکستان میں حالات کے حوالے, لیکن کسی کی بھی امید اس حوالے سے نہیں ہوتی کہ اس کا کنیکشن اب اوول آفس ول ریئیکٹ بیکاز بائیڈن کی پرسنالٹی اور ان کا جو بھی تھا ایٹیٹیوڈ پاکستان کے ساتھ. ٹرمپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن بنتی تھی بیکاز ایک تو وہ ہارڈ لائنر ہیں اور وہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم نے دیکھا, چاہے وہ کینیڈا ہو, چاہے وہ غازہ کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ آؤٹریجیس قسم کی آئی, گرین لینڈ ہو, میکسیکو ہو اینڈ سو آن. تو وہ تو اس حد تک جانے کے لیے یورپ اٹ سیلف اگر آپ دیکھیں اس میں یوکرین کا دیکھ لیں اپنے الائز کو بھی وہ جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یو آر ویری رائٹ. تو پھر ابھی یوں کہنا چاہیے کہ پھر تو وقتی شاید لگ رہا ہو پھر کہ وہ اس طرف نہیں آئیں گے, بٹ دین جس طرح آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو کسی وقت میں ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی چیز آ بھی جائے. زنیرہ مجھے جو میں کہہ رہا ہوں کہ فار ناؤ اینڈ ان دا نیئر فیوچر نہیں آئیں گے, اس کی ایک ریزن ہے جو اگر آپ کنیکٹ کریں اسحاق ڈار صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ, جس میں ایک چیز کی کوآپریشن پر ایگری کیا ہے کامن انٹرسٹ, اور پھر ڈیفنس منسٹر ہمارے جو ہیں خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ ہمارا کامن انٹرسٹ ہے, اور وہ اس اکوپمنٹ کے حوالے سے ہے جو کہ وہاں چھوڑ کے گئے. پاکستان کا انٹرسٹ اس لیے کہ وہ یوز ہو رہا ہے اگینسٹ پاکستان فار ناؤ, اور ظاہر ہے ماڈرن ہتھیار ہیں افغانستان کے پاس, طالبان افغانستان کے پاس, اور وہ پاکستان اور افغانستان کا جو تناؤ ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان وانٹس دا ڈسمینٹلنگ آف دیٹ اکوپمنٹ. امریکہ کا انٹرسٹ اپنا ہے, سو دیر از اے کامن گراؤنڈ, لیکن یہ کوئی ایک ٹیررسٹ کو پکڑوانے کی تو بات ہے نہیں. This is not going to happen. This is bigger than that. اس کے لیے پاکستان کو بہت جی نہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک ایکسس بنتا ہے, بلکہ ایک اور جو بنتا ہے وہ چائنا کا بھی بنتا ہے کہ وائی ان کا انٹرسٹ ایک دم سے افغانستان میں اپنے اسلحے پہ واپس آ رہا ہے. سو وہ دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. بٹ اب پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز جو ہیں, جو سب سے اچھا ان کے پاس آپشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں اب ظاہر ہے تمام تقریباً اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں, ان کو چھوڑ کے JUIF کو چھوڑ کے, وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس کے بغیر اسٹریٹ پاور نہیں آتی. وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اگر اس مومنٹ کو امپورٹنٹ بننا ہے. اینڈ آئی تھنک عمران خان کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس بھی ان کو ریفر کی گئی ہیں ان کے بہاف پر کہ جی ہی وانٹس مولانا فضل الرحمان ٹو بی پارٹ آف دیٹ گرینڈ الائنس, اور اس سے ظاہر سی بات ہے بہت فرق پڑے گا. سو پی ٹی آئی نے آفٹر اے لانگ ٹائم یہ جو اسٹیپ اٹھایا ہے کہ تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو, شاہد خاقان عباسی ہوں یا مینگل صاحب ہوں یا دوسرے پولیٹیکل پلیئرز ہوں, ان کو ساتھ ملائیں اور ایک کامن ایجنڈا بنائیں کہ پاکستان کا یہ پی ٹی آئی کا پرابلم نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ریسٹور ہو, یہ پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے کہ یہاں میڈیا کی آزادی ہو یا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہو, یہ پاکستان کا ایشو ہے. اینڈ پاکستان کا ایشو ریفلیکٹ کرے گا جب بہت سی آوازیں بات کریں گی, ایون دوز جو پی ٹی آئی کے بہت زیادہ خلاف رہی ہیں ان دا پاسٹ. شاہد خاقان عباسی ہیز پرسنلی سفرڈ فرام during the time of PTI, so when he speaks against the present government, تو میرا خیال ہے یہ واحد طریقہ ہے. ادروائز تو یہ جو سمجھنے کی بات ہے for now بہت مشکل ہے. میں تو پہلے بھی مینٹین کرتا تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی پریزنٹ حکومت کو, جو بھرپور سپورٹ ان کی پہلے بھی تھی اور اب بھی جاری رہنے کا امکان ہے, بالکل کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. زبیر صاحب آپ کو میں تھوڑا سا روکوں گی یہاں پہ, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ڈو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. چاہے شاہد خاقان عباسی ہوں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں, سب کو ریزرویشن ضرور ہیں جو سٹائل آف لیڈرشپ ہے بانی پی ٹی آئی کا اس سے, کیونکہ اگر آپ ایک کامن ایجنڈے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپنا پرسنل ایجنڈا سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. نہ ٹویٹس کا سلسلہ رکا ہے, نہ آرٹیکلز میگزینز میں چھپنے بند ہوئے ہیں, نہ لیٹرز کا سلسلہ رکا ہے. تو ایسے میں مولانا تو بالکل مطلب صاف کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے شدید تحفظات ہیں اور ابھی تک وہ ہمیں اس پہ رسپونڈ بھی نہیں کر رہے.
تو پی ٹی آئی کی خواہش اپنی جگہ کہ مولانا ان کے ساتھ مل جائیں، لیکن یہ جو ریزرویشنز ہیں آن دا لیڈرشپ سٹائل آف بانی پی ٹی آئی وہ اپنی جگہ ہیں، وہ تو چینج ہوتی مجھے تو نہیں نظر آ رہی کہ وہ چینج ہوں گی. آئی تھنک اگر مجھے مولانا سے ملنے کا موقع ملے گا اور میں ضرور کوشش بھی کروں گا، یا شاہد خاقان عباسی سے تو میرا ظاہر ہے بہت ڈائریکٹ رابطہ بھی ہے. دیکھیں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ عمران خان چینج کریں گے اپنا سٹائل آف پالیٹکس، تو پھر وہ عمران خان نہیں رہیں گے اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی دھڑام سے گر جائے گی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ پی ٹی آئی کو جو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین کرنا ہے. جس طرح ہم ٹرمپ کی بات کر رہے تھے، عمران خان ہیز اے سرٹن سٹائل اور وہ ایک اٹیکنگ سٹائل ہے. اگر وہ نرم باتیں کرنا شروع کر دیں گے، ٹویٹیں کرنا بند کر دیں گے، آرٹیکلز لکھنا بند کر دیں گے، ان کے ساتھ وہ عوام نہیں کھڑے ہوئیں گے. دیر از اے ریزن دیٹ عوام آر ود ہم، اینڈ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہی از چیمپئننگ دی کاز آف کہ وہ اپنا ووٹ بینک اور ووٹر نو، تو وہ تو ویسے ہی مطلب ہاؤ وڈ دس ورک چینج کرے گا. اگر وہ چینج کرے گا اپنا سٹائل کو تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئے گی نا. تو وہ ابھی اگر اس کے پاس ایک لیوریج ہے ٹو برنگ ان ادر اپوزیشن پارٹیز، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہز میسج سپورٹ امنگ دا ماسز. اگر وہی نہیں رہے گی تو پھر مولانا فضل الرحمان کہیں گے بھائی ہم آپ کے ساتھ کیوں آئیں، آپ ہمارے پیچھے آئیں. یا فار دیٹ میٹر شاہد خاقان عباسی اینڈ ادرز. تو میں اس چیز سے سمجھتا نہیں ہوں. دیکھیں یہ اندر کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، اندر بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں. کوئی پولیٹیکل لیڈر آ کے پبلک میں یہ نہیں کہتا اچھا میں سٹائل اپنا چینج کر دوں گا. تو سٹائل چینج کروں گا تو وہ بات ختم ہو جائے گی. وہ ووٹ کو عزت دو تو غائب ہوا تھا، وہ تو آل آف اے سڈن غائب ہوا. تو اس کا حشر بھی دیکھ لیا نا آپ نے. ایگزیکٹلی وہ حشر بھی پھر ہم نے دیکھا. لیکن میں پھر ایگزامپل یہ دے رہی ہوں کہ آپ ایک چیز چوز کر سکتے ہیں، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، یا آپ اپنا پاپولر بیانیہ رکھیں اپنے ساتھ یا پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو رکھیں. یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. نہیں، دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. دس از اے ڈیفیکلٹ، obviously the choice is extremely difficult, but if I was to advise مولانا فضل الرحمان and شاہد خاقان عباسی and others کہ پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ پریزنٹ حکومت از ایکسیپٹیبل اور ناٹ، پریزنٹ سسٹم از ایکسیپٹیبل اور ناٹ، ڈیموکریسی کو جو ڈینجرز ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. ایک دفعہ آپ نے ہاں کر لی تو پھر آپ کو منیمم کامن ایجنڈا یہ ہے without regard to the kind of politics that Imran Khan has, minimum common agenda یہ ہے کہ اس حکومت کو کسی نہ کسی طرح سے ہٹانا ہے یا فورس کرتے ہیں نیو ٹرانسپیرنٹ فری الیکشن کرانے کے لیے. That's a minimum common agenda. عمران خان کی پالیٹکس کیا ہے؟ عمران خان واپس آ کے کیا دوبارہ اسی طرح سے گورن کرے گا اگر اس کو دوبارہ موقع مل جائے؟ وہ بالکل اچھے کویسچنز ہیں بٹ وہ سیکنڈری کویسچنز ہیں. The more important questions are کہ جی کیا یہ حکومت ایکسیپٹیبل ہے to مولانا فضل الرحمان اور شاہد خاقان عباسی and others who are partnering now with PTI. That is the fundamental question and I think they should first decide on this and they have decided on this. میں جس طرح سمجھتا ہوں کہ جی present system is not acceptable, unsustainable. اس قسم کا پاکستان آگے جا کے کامیاب نہیں ہوگا. ہم نے پہلے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھیں، یہ جو ہائیبرڈ سسٹم کے بھی اور ملٹری رولز کے بھی یہ نہیں چلتا. We've got to first decide on that thing. رائٹ. اچھا لاسٹ کویسچن ٹو یو، بیکاز آپ اس پارٹی کا حصہ، آپ مائنڈ سیٹ ایک بندے کا بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے. وائل گلوبل ٹیررسٹ انڈیکس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، ہم سے صرف سیریا اور برکینا فاسو اوپر رہ گیا ہے، ہم 3rd نمبر پہ ہیں. تو حالات اچھے نہیں ہیں سیکیورٹی کے، انٹرنل سیکیورٹی کے. وائل دس از ہیپننگ، یہ خواجہ آصف کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا کہ فارمر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو کیوں بسایا، ان ڈیبیٹس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کیوں اس طرح کی چیزیں پوک کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ دس از ناٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ، پچھلی بھی جو پی ٹی آئی کی بھی حکومت تھی، ہم اپنی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے فار اینی فیلئر. چاہے وہ اکانومی کا کوئی ایشو ہو، چاہے وہ گورننس کا ہو یا ٹیررزم کی آپ جو بات کریں. عمران خان کو گئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، ایگزیکٹلی 3 سال ہو چکے ہیں. 4 ایئر تو پریزیڈنشل ٹرم ہوتا ہے یو ایس میں، کانگریشنل ٹرم 4 ایئر ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ 4 ایئر میں یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو ٹرن اراؤنڈ ایوری تھنگ. اب یہاں 3 سال کے بعد بھی آپ معصوم ہیں، وہ جو ایک فیصلہ ہوا تھا اس کی وجہ سے آج ٹیررزم ہے. تو پھر قوم یہ پوچھے گی پھر آپ
ہٹ جائے بیچ میں سے اور کسی اور کو آ کے اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کرنے دیں. اگر آپ یہ بہانہ یہ پھر کب تک چلے گا؟ اگر وہی ریزن ہے, چلے باجوہ صاحب آ گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ ہاں جی کیوں دیا تھا, بٹ وہ اس سے فیکٹس تو نہیں چینج ہوں گے نا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے مطابق, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف کے مطابق وہ جا کے یہ بتا دیں گے ہاں یہ میٹنگ ہوئی تھی, یہ تھے, انہوں نے فیصلہ کیا تھا. وہ ایک الگ بات ہے وہ کیا میٹنگ ہوئی تھی, بٹ اس سے فیکٹس تو نہیں چینج ہوں گے. یو اسٹل آر کنفرنٹڈ ود ٹیررزم, یو اسٹل ہیو ٹو ون اوور دیٹ, یو کانٹ اسکیپ رسپانسبلٹی. یو آر ان پاور فار 3 years. عمران خان جا چکے 3 سال سے. یو آر ریسپانسبل, یو آر آنسریبل, ادروائز یو شوڈ ودرا اینڈ سے کہ ہمارے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے اور پاکستان کی بقا اس سے جڑی ہوئی ہے. ہم نے کوشش کی ہے 3 سال ہمارے سے نہیں ہوتا, آپ کوئی اور دوبارہ الیکشن میں جائیں اور اس پارٹی کو ووٹ دیں جس میں لوگ سمجھیں کیپیسٹی ہے اس کو حل کرنے کی. محمد زبیر صاحب بہت شکریہ, اٹس پلیئر ہیونگ یو آن دا شو. بہت کینڈیڈ انالیسس کرتے ہیں اور بات بالکل درست ہے کہ یہ جو بیرونی مداخلت پہ خوش ہونا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا گورنمنٹ کا ہو, اور کسی ایک بیان کی وجہ سے یہ ازیوم کر لینا کہ اب اس سے ایک ڈائریکشن ملے گی آپ کو جو آپ کو ہیلپ کرے گی, یہ بڑی امیچور چیز ہے. یہ ضرور ہے کہ اس ٹائم میں کاؤنٹر ٹیررزم کا تھریٹ اتنا بڑا ہے کہ میں اپنے کئی پروگرامز میں پہلے یہ کویسچنز کر چکی ہوں ڈیفنس اینالسٹ کے ساتھ کہ یہ پاکستان اکیلا کیسے فائٹ کرے گا. لیکن اب ٹائمز ڈفرینٹ ہیں, سٹوریز ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے, ہسٹری ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. سو اگر یو ایس کا انٹرسٹ اس ریجن میں واپس آ رہا ہے, اس کو پاکستان کی ضرورت ہے, سو وی شوڈ ایگزیکٹلی نو کہ ہم نے اس کے جواب میں ایڈ نہیں لینی, ہم نے بھی کچھ نہ کچھ ویسا گین کرنا ہے جو لانگ ٹرم میں ملک کو ہیلپ کرے. گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی ہو, دونوں کو یو ایس کی طرف دیکھنے کے بجائے انورڈلی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, ایک ٹیبل پہ آنے کی ضرورت ہے. باقی سب چھوڑ دیں, ٹیررزم کو ہی لے لیں. اس قدر دھماکے ہو رہے ہیں, اس قدر خودکش حملے ہو رہے ہیں اور پوری دنیا مان رہی ہے کہ اس وقت شدید تھریٹ ہے پاکستان کو, تو سب سے پہلے تو وی نیڈ ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. I'll see you tomorrow.